पाक नवाज का सदका है वो जिसके समझ में आ रहा वो तो जिक्र इलाही कर रहा है, जिसके समझ में नहीं आ रहा उसे इतना तो मालूम कि जिक्र की महफिल लगी हुई है। अल्लाह सबकी तस्बीह को कबूल फरमाए। जी चाहता है उन पाकीज़ा हस्तियों में से उस अजीम हस्ती का जिक्र खैर करें जिसका जिक्र रब्बुल आलमीन ने अपने कलाम में फरमाया। नाज़िम इजलास ने मुझे एक जहन दिया, तेरे जहन में जो भी आयत होंगी तो जो भी पढ़ना चाहता होगा पढ़े, मगर मेरे जहन में जो आप अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालों सभी कहते हैं, तर्जमा उसका वही होता है मगर उसको और आसान लफ्जों में मैं यूं कहूं, ऐ मानने वालों। बात मानने की है, बात सुनने की नहीं, बात मानने की है, बात मानने की है। जो मानता जाए यही फलसफा, इन्नल्लाह व मलाइका। जाओ किसी भी डिक्शनरी में देखो, नबी का माना ही आता है गैब बताने वाला। नबी का माना ही आता है बोलो गैब बताने वाला। वो लोग कैसे नादान हैं, हमारे नबी को इल्म गैब नहीं था। नबी भी कह रहे हैं फिर वो तो इल्म गैब नहीं था। तो एक बहुत बड़ी बात हम तुमसे फरमा रहे हैं, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते युसल्लून अलन नबी, इस गैब बताने वाले नबी पर दुरूद भेजते हैं। अब तुमको हुक्म दिया जा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, आमतौर पर यही माना होता है ईमान वालों, सही है माना, मगर मैं उसका बात मानने की है। माने अबू बकर दुरूद सलाम पढ़ना शुरू किया, माने फारूक आजम दुरूद सलाम पढ़ते चले गए, माने सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान दुरूद सलाम पढ़ते चले गए। जो मानते गए दुरूद सलाम पढ़ते चले गए, और जो मानने वालों के सदक़े में जिन जिनको मानने की तौफीक मिली आज तक दुरूद सलाम पढ़ने वाले लोग। बात मानने की है, वो नबी पर दुरूद सलाम पढ़ता जाए। लिहाजा अगर कोई दुरूद सलाम नहीं पढ़े, झगड़ने लड़ने बोलने की जरूरत नहीं, उसने खुद ही फैसला सुना दिया, मैं मानता नहीं भाई। तुम जिसको मानते सलाम करते, आप हम उसे सलाम करते जिसको आप मानते हैं। दुनिया का दस्तूर यही है, मानने वाले को सलाम करता। सुन्नी नबी को सलाम कर रहे हैं, मान रहे हैं। अब दूसरे मान रहे नहीं मान रहे, सलाम ही नहीं करे तो कलाम क्या होने वाला है। अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ मानने वालों, ऐ मानने वालों, इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरते रहना, वकुनू मअस-सादिक़ीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। दो बातें इसने फरमाई, ईमान और तक़वा। ईमान और तक़वा ही वो दौलत है, ये दो दौलतें जब तक बंदे में आती नहीं वली बनता नहीं, और कोई वली इन दोनों दौलतों से खाली नहीं। क्या बात है। कोई वली इन दोनों दौलतों से खाली नहीं। जिसके अंदर ये दो दौलतें आती, दर्जे अपनी जगह, दराजात अपनी जगह, ये विलायत है। ये अब दो बड़ी चीजें, ईमान और तक़वा, इसका खुला हुआ दुश्मन ये ईमान का और तक़वे का शैतान। ये चोर, ये डाकू तुम्हारे ईमान और तुम्हारे तक़वे का कभी भी कितना कर सकता है। अल्लाह फिर ना हमें नुस्खा दे रहे हैं, एक ऐसा फार्मूला तुम्हें दिया जा रहा है, वकुनू मअस-सादिक़ीन, तुम सच्चों के साथ रहना, ईमान भी महफूज रहेगा, तक़वा भी महफूज रहेगा। अल्लाह दुनिया में बहुत सारे सच्चे हैं, नहीं, सच्चे सच्चे में फर्क है। ईमान रहना, तक़वा रहना, उसके बाद सच्चा रहना वो। और जितने भी सच्चे हैं नो गारंटी वली हो। हाँ, ये गारंटी, जितने भी वली होंगे सच्चे होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं कुछ समझाना चाहता हूं। हर सच्चा अल्लाह का वली नहीं,
ہر ولی اللہ کا سچا، اللہ کا سچا بندہ ہے۔ معلوم یہ ہوا جو ولی ہوتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں، تو ایسے سچوں کے ساتھ تم رہو جو ولی ہیں، تو تم ولیوں کے ساتھ رہو گے، ان کے مشن پر رہو گے، ان کے نقوش قدم پر چلو گے اور ان کے ہی بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرو گے، ان کا دامن اپنے ہاتھ میں رکھو گے، نہ ایمان غارت ہونے والا ہے، نہ تقویٰ تمہارا ختم ہونے والا ہے، بلکہ انہی کے صدقے میں کل جنت کو پہنچا دیے جائے۔ ایک سوال ذہن میں آتا، میں بڑا جھوٹا آدمی صاحب، میں سچے کے ساتھ اللہ والے کے ساتھ رہا تو ان کو بھی جھوٹا بنا دیا تو میرے دانا نہیں بات سمجھا نہیں، تو اللہ کا ہر ولی سمندر کی طرح رہتا اور تو قطرے کی طرح رہتا۔ قطرہ اگر سمندر میں گیا سمندر نظر آتا، تو اگر اللہ والوں کے قریب ہو جائے گا تو پھر تو قطرہ نہیں رہتا، قطرہ سمندر میں ملتے ہی سمندر ہو جاتا، اور سمندر کبھی ناپاک نہیں ہوتا، ناپاک قطرہ رہا تو بھی سمندر میں جاتی ہی پاک ہو جاتا۔ اپنی ہستی کو ملا، سمندر کے قریب ہو جا۔ اللہ کا ہر ولی ولایت کا اپنا جو درجہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اس درجے کا وہ اپنے وقت کا اپنے علاقے کا سمندر ہوتا ہے۔ وہ میں ابھی سرکار مخدوم کی بارگاہ میں بعد میں جاؤں گا، پہلے گفتگو کا آغاز تو کروں میں آپ کو۔ تم جھوٹے ہوں گے مگر تم سچوں کے ساتھ رہو، ہوگا کیا؟ اپنی سنگت میں یہ سچے تم جھوٹوں کو رکھ کر تم کو دیکھتے رہیں گے۔ کون؟ سچے دیکھیں گے، کن کو دیکھیں گے؟ جھوٹوں کو دیکھیں گے، اٹھنا دیکھیں گے، بیٹھنا دیکھیں گے، چلنا دیکھیں گے، پھرنا دیکھیں گے، اور وہ دیکھ کر خاموش رہیں گے، قدم قدم پہ اصلاح کریں گے۔ اور اس قدر تمہارے اندر وہ جھوٹ کا نام و نشان کلین کر کے اتنا پاک کریں گے کہ اب اس کے بعد ان کی سنگت میں رہتے 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 تو بھی سچا ہو جائے گا۔ تجھے اپنی سنگت میں رکھ کر تجھے بھی سچا بنا کر چھوڑ دیں گے۔ پہلے تو کسی کو دیکھتا تھا نہیں دیکھتا تھا ایک الگ بات، مگر یہ اللہ والا، یہ سچا، یہ اچھا، تجھے اتنا دیکھیں گے، اتنا دیکھیں گے، اتنا دیکھیں گے، بعد میں دنیا والے تجھے دیکھنا شروع کریں گے۔ کیسا تھا کیسا ہو گیا جی؟ صحبت کا اثر ہے، صحبت کا اثر ہے۔ ناگپور میں ایک بزرگ ہے سیدنا جلال الدین بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ، جب ہم لوگ حاضری دینے کے لیے پہنچے، پہلی مرتبہ فاتحہ پڑھے، مزار شریف کو لگ کر ایک درخت ہے۔ فاتحہ کے بعد مجاور صاحب سے ہم نے کہا حضرت یہ بورڈ جو لکھا ہوا ہے نا، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے آستانہ حضرت سیدنا جلال الدین بابا، بریکٹ میں لکھا ہوا میٹھا نیم والے بابا۔ یہ میٹھا نیم والے بابا، ہم لوگ کو آندھرا کے رہنے والے صاحب، یہ مہاراشٹر ہے، کیا یہاں کے درخت نیم کے میٹھے ہوتے ہیں؟ ہمارے طرف تو کڑوے ہوتے صاحب، آندھرا، تلنگانہ، کرناٹک میں جتنے درخت ہوتے ہیں کڑوے ہوتے ہیں، اور یہ ناگپور مہاراشٹر میں کیا یہاں کے درخت میٹھے ہوتے ہیں؟ اس نے مجھے مسکرا کے دیکھ کے کہا بیٹا پہلی بار آئے ہو ناگپور؟ جی۔ نہیں بیٹا، صرف ناگپور کے نہیں بلکہ دنیا بھر کے نیم کے درخت کڑوے ہی ہوتے ہیں، پوری دنیا کے نیم کے درخت کڑوے ہی ہوتے ہیں، یہ بھی کڑوا ہی تھا، یہ بھی کڑوا ہی تھا۔ جب سے اللہ والے نے پیٹ لگائی ہے، یہ کتنے میٹھے ہیں یہ تو نہیں معلوم، درخت کڑوا جا کے میٹھا ہو گیا۔ اللہ والے جہاں بھی ہوتے ہیں کڑوی چیز، وہ انسان نہیں ہے، درخت ہے وہ، تو بے جان چیز کو بھی اگر اللہ والے پیٹ لگا دیتے ہیں، ٹچ ہو جاتے ہیں،
ان کی مٹھاس کی تاثیر اس میں پیدا ہو جاتی ہے. مجھے نہیں معلوم، تاریخ بتا سکتے ہیں آپ، یہ مسجد پہلے ہے کہ آستانہ پہلے؟ آستانہ پہلے ہو تب بھی مسجد بننا پڑتی ہے. مسجد اگر پہلے تھی، آستانہ اگر بعد میں بنا ہے، تب بھی آستانہ مسجد کے پاس بننا ضروری. یہی تاریخ ملے گی آپ کو. جہاں اللہ والے ہوتے ہیں وہاں پر خدا کا گھر ضرور آباد ہوتا ہے، اور جہاں خدا کا گھر ہوتا ہے وہاں اللہ والوں کا ڈر ہوتا ہے. جا کر دیکھو آپ پوری دنیا میں، جہاں بھی جا کر دیکھو، سیدنا سرکار بندہ نواز کی بارگاہ میں جا کر دیکھو، خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں جا کر دیکھو، مولا کائنات کی بارگاہ میں جا کر دیکھو، آپ دنیا میں جہاں دیکھو، سب سے بڑی بات یہ جو مسجد نبوی کے اندر گنبد خضرا نظر آ رہا ہے، پہلے تو خارج مسجد گنبد خضرا تھا. اب اس کی توسیع کے بعد مسجد نبوی کے اندر گنبد خضرا ہے. کیا پیاری نماز ہوتی وہاں پر. اللہ کرے سب کو وہاں کی حاضری نصیب. دکھاتے یا الہی یہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. اب بھی آمین نہیں بولتے آپ کو. دعاؤں کی قبولیت کا اثر ہوتا ہے یار. بولا کرو آمین بولا کرو. میں دوبارہ دعا کر رہا ہوں. دکھاتے یا الہی یہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. الہی ہم تمام کو بھی در رسول کی حاضری نصیب کرو. خانہ کعبہ کا طواف نصیب فرما. حضور کی سچی غلامی ہمارے مقدر میں، ہماری پوری نسلوں کے مقدر میں مقدر. آمین اللہم آمین. مدینہ منورہ میں بھی آپ جا کر دیکھیں گے تو مسجد کے ساتھ روضہ رسول اللہ، اور روضہ رسول اللہ کے ساتھ مسجد ملے گی. قرآن میں بھی آیا لنتخذن علیہم مسجدا. پہلے 7 اللہ والے تھے، 7 کے ساتھ پھر جب راز پاش ہوا انہوں نے کہا ہم یہاں مسجد بنائیں گے، کیونکہ اللہ والے اب موجود ہیں جن کو آپ کو قرآن کے الفاظ میں اصحاب کہف کہہ سکتی ہیں آپ. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب اللہ والے جہاں ہوتے ہیں تو وہاں ایمان، تقوی، عبادت، ریاضت، دنیا آخرت سب بندہ حاصل کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے حاضر ہوتا ہے. مگر جب اللہ والوں کے آستانے قریب ہوتے ہیں تو ہماری ٹوٹی پھوٹی نماز ہم کو نہیں دیکھی جاتی، ہماری نمازوں کو نہیں دیکھا جاتا، بازو میں کون بیٹھا ہوا ہے. مسجد میں نماز پڑھنے والے بڑے خوش نصیب ہیں. روڈے رہ گئے یہاں پر 24 گھنٹے عالم نواز کی نوازشات کی بارش ہو رہی ہے. اللہ اکبر کبیرہ وللہ الحمد بکرۃ و اصیلا. بات یہ چل رہی ہے کہ تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں وہ پکے سچے اچھے ہوتے ہیں. اور جو سچے پکے اچھے ہوتے ہیں کوئی ضروری نہیں کہ وہ اللہ کے بندے نیک ہو جائے. ہاں اللہ والوں سے اگر رشتہ ہے برابر وہ بھی سچے پکے اچھے ہو جاتے ہیں. لہذا ایمان کو بچانا چاہتے ہو، تقوی کو بچانا چاہتے ہو تو اللہ والوں کی سنگت، صحبت، ان کی خدمت، معیت، رفاقت کو بہت بڑی دولت سمجھو اس کو، اور اس کے ساتھ زندگی گزارو. پھر شیطان تمہارے کو چاہتے ہوئے بھی تمہارے ایمان کا لٹیرا ہو کر بھی لوٹ نہیں سکتا. یہ اللہ والوں کے آستانے اور ان کی ہدایات، ان کی نگرانی تمہاری حفاظت کا سامان بنے. یہ گفتگو ابتدائی گفتگو تھی. اب ہم یہاں سے 2 قدم آگے بڑھتے ہیں. انہوں نے وہ محفل یہاں سجائی سیدنا مخدوم پاک کی. جب ادھر سے بلاوا آئے گا جب جائیں گے مگر آج یہی بیٹھے بیٹھے جائیں گے. ان کی روحانیت کام کر رہی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. 750 سال پہلے کے بزرگ ہیں یہ مت بولنا پرسوں اعلیٰ حضرت کے زمانے کے ہیں وہ شروع کرے سو. 750 سال پرانے بزرگ ہیں یہ. والد کا نام سید ابراہیم. سبحان اللہ بھی بولنا، دماغ کی ڈائری میں نوٹ بھی کر لینا. حضور کے جد امجد کا نام حضرت ابراہیم ہے، یاد رہے گا نام. گھروں میں بچے پیدا ہوں تو پہلے اپنے آقا کی محبت میں محمد نام رکھ دینا، پھر حضور کو خوش کرنے کے لیے جد امجد کا نام محمد ابراہیم رکھ دینا. نسبت ہو جائے گی مخدوم پاک کے والد ماجد کی طرف.
बात समझ में आ रही है? अम्मी जान का नाम था हजरत खदीजा, सुभान अल्लाह, सल्तनत इस्लाम की मुकद्दस खातून, उम्मुल मोमिनीन। पूरी दुनिया बोलोगे, पूरी दुनिया में सबसे पहले अगर किसी खातून ने कलमा पढ़ा है वो अम्मी जान उम्मुल मोमिनीन हजरत सय्यदतुना खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा। नाम का असर नाम वाले में जरूर आता है। बाद में मखदूम में कचोचा दुनिया में आए हैं, पहले इन दोनों का वजूद है। एक को इब्राहिम कहते हैं, एक को खदीजा कहते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। अल्लाह ने इन दोनों के जरिए दुनिया में मखदूम पाक को वजूद बख्शा। अशरफुल मुरसलीन के सदक़े में अशरफ को पैदा फरमाया। जहांगीर, ये तो बाद में कई चीजों की बुनियाद पर यह लक़ब दिया गया है। मखदूम, ये भी बाद में लक़ब दिया गया है, ये नाम नहीं। गौसुल आलम, ये नाम नहीं है। गैर मामूली तसर्रुफात, इख्तियारात, करामात, ये बात की एक लंबी कहानी है। ये और इस तरह के जितने भी सय्यदुना अशरफ, असली नाम अशरफ, ये नाम याद रहेगा। ये नाम शरीफों को याद रहने का। हम सब अल्हम्दुलिल्लाह अशरफ के मानने वाले हैं, इसलिए हम सब शरीफ हैं। तो शरीफों को ये नाम याद रखना चाहिए। नाम अशरफ, इब्तिदा अलिफ से हो रही है, गोया पहले ही दिन से बुनियाद रख दी गई। ये बच्चा आगे चलकर अल्लाहु 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 अशरफ बना है शराफत से, लफ्ज़ अशरफ बना है शराफत से। गोया दुनिया में जिस लम्हा आए उस लम्हे से लेकर आज तक उनकी शराफत में किसी को कलाम नहीं हुआ। आज तक उनकी शराफत में किसी को कलाम नहीं। जो उनकी शराफत तो बड़ी बात, जो उनको मानता चला गया वो शरीफ बनता जा रहा है। जो उनको मानता जा रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत सय्यदुना मखदूम अशरफ, मखदूम कछोचा, गौसुल आलम, महबूब यज़दानी, बहुत सारे अलकाबात हैं। आबा व अजदाद, फारिस, ईरान, वहां का दारुस सल्तनत, वहां का दारुस सल्तनत राजधानी जिसको कहते हैं आप, सिमनान, जमाने दराज से आबा व अजदाद, हाकिम वक्त, शहंशाह वक्त। आपके वालिद माजिद सय्यदुना इब्राहिम, ये भी बड़े बादशाह थे। बादशाह के घर में भी बादशाह पैदा हुआ, मगर कुदरत के फैसले कुछ और थे। जब हजरत पैदा हुए तो बचपन ही से अल्लाह ताला आगे चलकर जिसको जो बनाना चाहता, बचपन ही से वैसी फितरतों। और फिर कुरान करीम में भी 7 ही मंजिलें हैं। 7 साल की उम्र में अगर वो कारी बने तो 7 साल की उम्र में वो 7 मंजिलों के हाफिज, यानी हाफिज कुरान में बन गए। 7 साल में हाफिज बने, 7 साल में क़िरात सबा के कारी बने। जी हाँ, एक साथ सब नजर आ रहे हैं। जिसको समझ में आ रहा है वो सुभान अल्लाह बोल, और जो नहीं सुभान अल्लाह कहता उसकी तरफ से मैं सुभान अल्लाह कह दिया। फिर दिमाग पर जोर दिया, इसमें क्या हिकमत हो सकती। तब जहन में बात डाली गई, ये भी कह सकते हैं फैजान मखदूम अशरफ कह सकते हैं। तुम मेरे बारे में साथ पर गौर करना, देखता नहीं अल्लाह की इतनी बड़ी मखलूक। अल्लाह ने आसमान कितने बनाए? अल्लाह 8 क्यों नहीं बनाया? 6 क्यों नहीं बनाया? नहीं, 7 समावात। जैसे 7 आसमान बनाए अल्लाह ने जमीनें भी, एक साथ बोलो यार, जमीन भी 6 नहीं बनाई, 8 भी नहीं बनाया, 7 बनाया। 7 आसमान 7 जमीन एक साथ। ऐसे ही हफ्ते में दिन 7 ही, 8 नहीं, 6 भी नहीं, कितने? उसके मद्दे मुकाबिल रातें भी
یہ بھی ساتھ وہ بھی ساتھ، دونوں ایک ساتھ. یہ سمجھ میں آ رہی باتیں. آخر اس میں حکمت کیا ہے؟ اللہ کرے سب کو مکہ مدینے کی حاضری نصیب ہو جائے. جب خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے آپ جائیں گے نا، 8 پھیرے نہیں آپ وہاں پر کریں، 6 بھی نہیں. یہ طواف یوں ہوتا ہے. پھر دوسرے الفاظ بدل کر جس کو آپ صحیح کہہ رہے ہیں وہ بھی ایک قسم کا طواف ہے. وہ بھی جو چکر لگائے جا رہے ہیں صحیح ہے. مسعی میں جو چکر لگائے جا رہے ہیں وہ بھی 8 نہیں 7. آخر اس میں کیا راز ہے بھائی؟ 7 طواف، ایک طواف میں 7 پھیرے، اور ایک صفا اور مروہ کے درمیان جو ایک مسعی میں جو صحیح ہو رہی یہ بھی 7، اور یہ دونوں ایک ساتھ. قرآن کریم میں پوری منزلوں کی تعداد اگر دیکھی جائے تو ڈر کیوں نہیں بولک رہے ہم ساتھ ہی ہے. یہ اگر میں پھیلا دوں یہ بات کافی پھیلتے چلی جائے گی. اتنا تو اشارہ معلوم ہو گیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک 7 کا عدد بہت خاص عدد ہے. اتنا سمجھ میں آ گیا، اتنا سمجھ میں آ گیا. 7 منزلوں کے یعنی پورے قرآن کے حافظ 7 سال کی عمر میں بن گئے حضرت. اچھا پھر ایک اور بات، 7 کو اگر ہم 7 ایک ساتھ جو بول رہے ہیں 7 اور 7 بولنا پڑے گا. 14 آپ نہیں بولے تو دوسرا بولے گا. 14ویں صدی کے مجدد کے ماننے والوں کو دے دیتا 14 کو. کہیں بھی ہم بے توڑ بھی نہیں بے جوڑ بھی نہیں ہیں. بے شک یہ جو محفل ہری بھری دکھ رہی ہے اگر مخدوم پاک کی ہے تو ہم کو احمد رضا نے یہ سب سکھایا ہے. تیری نسل پاک میں ہے 7 سال میں حافظ قاری بننے، پھر 7 سال اس میں ملا لو بولو 14 سال میں عالم فاضل کامل محقق مفتی مدقق علوم ظاہری کے وہ عالم بن گئے. 7 میں پھر 7 ملا لو 14 سال کی عمر میں ابا حضور کے سامنے یہ نعمتیں اللہ نے نوازی. آنکھوں کا نور، دل کا سرور، اہل خاندان بڑے خوش. اللہ کی مرضی ہوئی علوم ظاہری سے مالا مال کر دیے گئے ہیں. اگلے سال یعنی 15ویں سال والد ماجد کا انتقال ہو گیا. خاندان والے سب مل کر خصوصاً امی جان حضرت خدیجہ، بیٹا اپنے باپ کی جانشینی کا حق سوائے تمہارے کوئی ادا نہیں کر سکتا. اللہ نے تمہیں علم ظاہری سے بھی نوازا ہے، علم باطنی سے بھی نوازا ہے. بہتر ہے جاؤ تخت پر بیٹھو علم کا تاج پہن کر، علم و عمل کا تاج پہن کر تخت پر بیٹھو. دنیاوی حکام الگ ہوتے ہیں اور شریعت کے حکام الگ ہوتے ہیں، اور یہ صرف شریعت کی نہیں، شریعت طریقت حقیقت معرفت کے حاکم دیں گے. 15 سال کی عمر ہے، تخت پر بیٹھے ہیں، تاج علمی پہن کر بیٹھے ہیں. صرف اور صرف امی جان کا آرڈر تمام کی قدر کریں گے، اندر کریں گے، یہ اچھا کریں گے، یہ اچھا کریں گے. اللہ وحی القلب، اللہ وحی القلب. اوپر کچھ بھی چلے گا، اندر بہت پاکیزہ ہونا. صدر جس کو کہتے ہیں سینہ، اس کے اندر ہے قلب، وہ ہے دل. شیطان نے جب حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا مجسمہ دیکھا تو اس نے کہا تم لوگ تعجب کیوں کر رہے؟ فرشتوں کو بہت تعجب ہوا کہ اللہ نے نئی مخلوق بنائی، ابھی روح ڈالی نہیں گئی تھی. فرشتوں کو بڑا تعجب ہوتا تھا. شیطان گیا اندر باہر نیچے اوپر دیکھا، فرشتوں سے کہا ڈرنے کی کوئی بات نہیں، ایک عجیب مخلوق ہے یہ، اس کی پوری نسل، اس کی پوری ذریت زیادہ کھائی تو بھی کام کے قابل نہیں رہتی، کچھ بھی نہیں کھائی تو بھی کام کے قابل نہیں رہتی.
یہ اندر کی جتنے بھی سوراخیں میں نے سب بھانپ کر دیکھ لیا، کیا بھی نہیں اندر، تعجب مت کرنا۔ ہاں ایک بند کوٹری ہے، ایک بند کوٹری ہے، اس کو دل کہتے ہیں۔ اللہ ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ تو اس دل کے اندر جو نعمت ہے وہ نعمت غیر مترقبہ اور ایسی نعمت ہے اسے دنیا میں کوئی اس کا موازنہ کرنا چاہے تو بھی نہیں کر سکتا۔ یہی وہ نعمت ہے جس کی بنیاد پر اللہ کا فضل ہوگا، سرکار کی شفاعت ہوگی، جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اگر بد عملی اور بے عملی کی وجہ سے یہ نعمت رکھنے کے ایسا کیسا مت بولنا، وہ جیسا چاہا ویسا ہوتا ہے، اس کے قدرت میں سب کچھ ہے۔ 15 سال کی عمر میں بادشاہ وقت بنا دیے گئے۔ کتابوں میں پڑھا گیا تھا سیدنا عمر بن عبدالعزیز کا دور کیسا، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور کیسا، بزرگوں سے سنا گیا تھا، مگر ان کے دور میں حضرت عمر کا دور یاد آ گیا تھا۔ دیکھنے کے بعد یقین ہوتا 500 اولیاء کرام سے ملاقات کی ہے انہوں نے۔ حضرت خضر آیا کرتے تھے ان کے پاس، مراقبے میں بیٹھے، مراقبہ آپ بھی کرتے ہم بھی کرتے۔ مراقبہ کا مطلب ہوتا گردن جھکا لینا، ہم گردن جھکا کے کیا آدھی نظر نہیں آتا، اندھیرا نظر آتا، مگر جب وہ گردن جھکاتے تو لوہے محفوظ نظر آتا۔ حضرت خضر علیہ السلام آئے مراقبے میں، فرمایا اس کو اجازت کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک زمانہ وہ دیا، سیدنا اویس قرنی بھی مراقبے میں تشریف لا، انہوں نے بھی اذکار دیے۔ تو یہ اس زمانے سے 8ویں صدی کے بزرگ مخدوم پاک کو 800 سال پہلے کے بزرگوں نے روحانی طور پر صادقین کہا۔ تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تم اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جب تم سچوں کے ساتھ رہو گے تو ان کی سنگت اور صحبت کی وجہ سے تم بھی سچے ہو جائیں گے، اور تم بھی اگرچہ برے ہوں گے ان کی سنگت اور صحبت میں رہ کر اچھے ہو جائیں گے۔ اور پھر ان کی زبان کا مذاق بناتے ہوئے یہ بھی کہتے ہیں، نا بکار نہ ہنجا